शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सलमान गनी और सईद कादी। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्त को खारिज कर दिया है। अदालत का कहना है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी नेक नियती और हक के दावा साबित करने में नाकाम रहे हैं और डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं कि उन्हें सुना ही नहीं गया, अदालत उनका मीडिया ट्रायल कर रही है। क्या डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ से मुतालिक पटिशन खारिज करने के बाद इंतखाबी माहौल पर जो शुकूक और शुबहात थे वो छट गए हैं और क्या अब आम इंतखाबात होकर रहेंगे? सलमान गनी साहब। देखिए शाज़िया, ये बात तो आपने कह दी कि जी जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी पाकिस्तान में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से वो ख़त्म हो गई। और दूसरा सबसे जो अहम बात है वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर एक दफ़ा फिर एतमाद का इजहार हुआ है। आपको याद होगा कि मैंने आज से 3 रोज़ पहले भी कहा था कि ख़ुद डॉक्टर साहब की शेखुल इस्लाम की सियासत में बहुत सारे तज़ादात है। सिर्फ 3-4 रोज़ के अंदर देखें कि इसी अदालत उज़्मा के बारे में उन्होंने क्या कहा था और कल जब एक फ़ैसला आया, देखें अदालती फ़ैसले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, मैं इसका, लेकिन बात है कि इस तरह कमेंट करना कि 2 रोज़ पहले आप ये वही अदालत उज़्मा है जिसके बारे में आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान पर और उन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान इनसे वो गारंटी मांग रहे थे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने आईने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम के साथ, पाकिस्तान में जारी जमहूरी अमल के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार किया। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इस बात का नोटिस लेती, लेकिन एक अच्छी बात हो गई कि पीपल्स पार्टी ने जो उनके साथ मुआहदा किया था वो दबाव से निकल आई हैं। और अगर इसके बाद भी डॉक्टर साहब पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को टारगेट करेंगे तो एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इस अदालत उज़्मा की आज़ादी और चीफ जस्टिस की बहाली के हवाले से डॉक्टर साहब का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है, पाकिस्तान के वकला का रोल है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का रोल है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के मीडिया का रोल है। और जब सारी कौम इस अदलिया की आजादी के लिए जद्दोजहद जला रही थी तो डॉक्टर साहब का वजन एक फौजी डिक्टेटर के पलड़े में था। अब एक और सवाल उठेगा, अगर उन्होंने इसके बाद भी पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को टारगेट किया तो फिर ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने कैनेडियन नेशनलिटी किस पस मंजर की वजह से ली थी। शाज़िया, मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर जो शकूक व शुबहात हैं उसकी वजह ताहिरुल कादरी साहब नहीं है। ताहिरुल कादरी साहब किसी और गहरी तकलीफ का एक अलामत तो हो सकते हैं जो इस रियासत को लाहक है कुछ और लोगों की वजह से। बात यह है कि एक कादरी साहब तशरीफ लाते हैं, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सारा बेसिकली डेमोक्रेसी से जो ईमान उठा लोगों का, इस इलेक्टरल प्रोसेस से जो ईमान उठा लोगों, वो क्यों उठा? वो कादरी साहब की वजह से उठा। कादरी साहब एक ऑलरेडी मौजूद हकीकत जो है जो तशवीश में डाल रही है हर आदमी को इस रियासत के बारे में, इसके मुस्तकबिल के बारे में, वो उसका एक मजर या अलामत बन के सामने आए। आई डोंट नो उनकी इंटेंशन क्या है और क्या नहीं है। मैं किसी और एंगल से इसका एनालिसिस करने की एक हकीर कोशिश कर रहा हूं। बात यह है कि आपने क्या किया 5-6 सालों में? बिजली किधर है आपकी, जो है वो बेरोजगारी कहां पे खड़ी है, आपने कहां डिलीवर किया या नहीं किया? अब सारा मलबा कादरी साहब पे डाल के आप भाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कादरी साहब ने जो किया, अदालत ने जो किया, वो उनका मनसब, वो गलत है या सही है, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। मगर हम आपसे पूछते हैं कि आप 5 साल पंजाब में बैठे रहे, पंजाब में खुदकुशियां हुई नहीं हुई? गुर्बत, स्टेंटेड ग्रोथ बच्चों की, हमारी अगली नस्ल जो पैदा होगी 15 साल बाद, उसमें आधी नस्ल जो है उसके कद छोटे होंगे। किस वजह से? क्योंकि आपने सेहत ठीक नहीं की, आपने फूड इनसिक्योरिटी 64% तक बढ़ गई है हमारे पास। तो ये किसने किया? कादरी साहब ने किया है। मुझे नहीं पता ना, मुझे कोई कादरी साहब से हमदर्दी है, मगर ये सारे डाउट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, ये जो सवालिया निशान आ रहे हैं, कादरी साहब तो आके उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया है, वो पहले से मौजूद थे। और दूसरी और आखिरी बात, फिर ये आप कमेंट कीजिएगा कि अभी इलेक्शन होने चाहिए, मैं खुद उसका सपोर्टर हूं, मगर ये जो कहानी है ना कि बड़ा स्मूथ सेलिंग होगी, आपने इस रास्ते को इतना दुश्वार बना दिया है अपने लिए भी और इस मुल्क के लिए भी कि ये रास्ते में लोग आते रहेंगे और ये कहानी होती है। इसमें शायद एक कमेंट, चूंकि काई साहब ने एक बात की है, हम एक बात को कंफ्यूज कर रहे हैं, हमारे नाजरीन सुन रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नाकाम नहीं हुई, हमारी हुकूमतें नाकाम हुई हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी। हमें ये कंफ्यूजन तारी नहीं करना चाहिए कि जब हम डेमोक्रेसी को टारगेट करते हैं तो फिर इसका मतलब इंडायरेक्टली हम फौजी डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हुकूमत एक अलग चीज है? ये बात डेमोक्रेसी को अलग चीज है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपके डेमोक्रेटिक नुमाइंदे कैसे डिलीवर कर रहे हैं, वो डिलीवर करें अपने खानदान के लिए, अपनी जो बिजनेस एम्पायर्स के लिए, अपने फॉरेन अकाउंट्स के लिए। और हमें डेमोक्रेसी कोई मुजरद चीज है, कोई ख्याल है। जमहूरियत नाकाम नहीं हुई, पाकिस्तान में हुक्मरान टोला नाकाम हुआ है, हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पा रही। हम बार बार ये बात जब कहते हैं तो इनडायरेक्टली, आज जब आप महंगाई का, बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं, दहशतगर्दी, मुझे ये बताया जाए कि सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी पाकिस्तान का सनती अमल क्यों मजरूह हुआ है? इसलिए कि पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी और तखरीब कारी की लहर है, कराची से लेकर खैबर तक।
یہ تحفہ جناب کس نے؟ یہ ڈیموکریسی نے میں جواب دیتا ہوں، یہ تو فوجی ڈکٹیٹرشپ میں کا آپ کو تحفہ جواب ہے۔ دیتا ہوں، اور میں آپ میری بات صرف سن لیں، بات یہ کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا تھا کہ اگر کوئی ایسی جمہوریت بھی ہوتی تو میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں اس طرح پاکستان کی فضائیں امریکہ کو نہ بیچ دی جاتی کہ آپ جا کے جناب افغانستان پہ حملہ کریں، جہاز ہمارے پاس سے اڑتے تھے یہاں سے۔ بات یہ کہ فوجی ڈکٹیٹرشپ نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کیا آپ اس بات سے اختلاف کریں گے کہ جب بھی فوجی ڈکٹیٹرشپ آئی پاکستان کو نقصان پہنچا ہے؟ پاکستان 2 ٹکڑے فوجی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوئے۔ ہاں میں یہ بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جمہوریت ناکام نہیں ہوئی، حکومتیں ناکام ہوئی ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار ہم یہ بات کہہ کے کہ جمہوریت ناکام ہوئی ہے، ہم کسی اور کے لیے راہ ہموار نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی یہی لائن تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کسی ڈکٹیٹرشپ کا حامی نہیں ہوں، یہ حامی تھے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں جمہوریت کا نام لے کے ضیاء الحق کے پاس بیٹھے تھے۔ باقی رہ کی بات میں ڈاکٹر فاروق سلیم کی بات کرتا ہوں۔ 42 سال میں صرف 1300 لوگ ہیں جو کہ بار بار الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں آ رہے ہیں، اور یقین کیجئے آگے سے اولادیں تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خود کون سی پارٹی ہے؟ یہ اپنے فیملی افیئر بنا دیا، ڈائنیسٹی بنا کے رکھ دیا انہوں نے۔ یہ جائیں گے تو ان کے بچے آ جائیں گے، پھر ان کے بچے آ جائیں گے۔ یہی اور ڈیموکریسی کوئی علیحدہ چیز ہے، یہ جمہوری ٹولہ کوئی علیحدہ چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی جمہوری ٹولہ اسی جمہوریت کے فریب کے ساتھ، جو کہ جمہوریت نہیں ہے اور نہ ہی جمہوریت کی بری چیز ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خود رستے میں رکاوٹ ہے جمہوریت کی۔ تو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری اب جی میں یہی بات آپ دیکھیں، بات یہ کہ ابھی جنہوں نے بات کی میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر جن کے بچے تیار ہیں، ڈاکٹر صاحب کے کنٹینر کے اندر بھی صرف بچے تھے، انہی کے بچے تھے۔ بات یہ کہ ہم بات جو کرتے ہیں ہمارا عمل اس سے مختلف ہوتا ہے کہ میں دوبارہ یہ بات بار بار کہوں گا کہ پاکستان جمہوری عمل کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا اور اس کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار بھی ڈیموکریسی کے ساتھ ہے۔ ہاں حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کی کارکردگی ہے، اس کے آگے ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ چیلنج ہے پاکستان کے اہل سیاست کے لیے اور لمحہ فکریہ 18 کروڑ عوام کے لیے۔ کہ کیا یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری واقعی کوئی ایجنڈا، سیاسی ایجنڈا لے کر آئے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک واضح سیاسی ایجنڈے کے تحت آئے تھے۔ اگر انہیں پاکستان کا درد ہوتا، پاکستان کے 18 کروڑ عوام کا درد ہوتا تو وہ 4.5 سال تک باہر بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی ہوئی کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان دہشت گردی کی آگ میں جلتا رہا۔ آپ کا صنعتی آج ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، آج آپ کی ہزاروں صنعتیں بند ہیں، آج آپ کے ہاں بجلی نہیں ہے۔ اس وقت میں نے کل بھی یہ حوالہ دیا تھا کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کس شخص نے کروڑوں روپے سے پاکستان میں کمپین چلائی تھی، کہاں گیا کالا باغ ڈیم؟ میں ان سے ایگری کر گیا۔ اس طرح کر لیتے ہیں، جس سیاستدان نے اپنے کیریئر کے کسی دور میں بھی مارشل لا یا ڈکٹیٹر کی حمایت کی ہے، سب کو باہر نکال دیں۔ فی الحال مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ خوش آمدید۔ لاہور سے کالر ہیں ظفر۔ ہیلو مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہوگی، آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی، جس میں انسداد دہشت گردی، طالبان سے مذاکرات اور دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے قومی پالیسی اور ایجنڈے کی تکمیل پر غور کیا جائے گا۔ لیکن سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ دہشت گردی نے جتنا نقصان ہمیں پہنچایا ہے، ہم اب تک اس پر کوئی پالیسی یا ایجنڈا کیوں نہیں بنا سکے؟ بات کریں گے ہمارے نمائندے شکیل احمد اسلام آباد سے۔ شکیل، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ کون کون سی پارٹیوں کے رہنما جو ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں؟ دیکھیے شازیہ، تقریباً 30 کے قریب جماعتیں ہیں جن کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ ان کیمرہ اے پی سی ہوگی، یعنی اس میں میڈیا کو مدعو نہیں کیا گیا، شام کو بریفنگ ہوگی، لیکن 30 کے قریب جماعتیں اس میں شرکت کریں گی۔ 2 بڑی جماعتیں ہیں جن میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ہے، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ یہ امریکہ کے بہاف پہ یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جب تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اب وقت جو ہے وہ انتخابات کا ہے، اے پی سی اب بلانے کا وقت گزر چکا ہے۔ اے این پی نے اپنے اقتدار تقریباً گزار دیا ہے اور اس سے پہلے سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اس معاملے کو، باوجود اس کے کہ اے این پی کا اپنا بھی کافی نقصان ہوا، بشیر بلور سمیت کئی لوگ ان کے شہید بھی ہوئے، لیکن اب یہ کانفرنس بلانے کا ٹائم نہیں ہے۔ دہشت گردی پر ایک متفقہ یعنی نکاتی ایجنڈا ہے جس پر لائحہ عمل طے کیا جائے گا اور سفارشات دی جائیں گی۔ اے این پی کا یہ موقف ہے کہ انتخابات کے بعد جو آنے والی حکومت ہوگی اس کے لیے ایک
روڈ میپ دیا جائے گا اس کانفرنس کے ذریعے۔ شکیل یہ بتائیں کہ یہ اے پی سی اس حکومت کے اختتامی مرحلے پہ جب اے این پی بلا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد یہی ہیں کہ دہشت گردی کا سدباب ہو، اور یہ کہ 4.5 سال تک اے این پی اس حکومت کا حصہ رہی ہے، اس سے پہلے اس کی ضرورت انہوں نے کیوں محسوس نہیں کی؟ بالکل غنی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اے این پی پر اس بات کا شدید دباؤ ہے اور کرٹیسائز بھی ان کو کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ اپنا فیس سیونگ کے لیے کانفرنس بلا رہی ہے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں، کیونکہ اس سے پہلے اے این پی کا موقف یہ تھا کہ کنڈیشنل مذاکرات ہوں گے طالبان کے ساتھ، یعنی وہ ہتھیار پھینک دیں، حکومت کی ریٹ کو تسلیم کریں، پھر مذاکرات کریں گے۔ لیکن اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جاتے جاتے اتنا کم از کم کہہ دیا جائے کہ طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے ہر حال میں، اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، لیکن وہ خود قطر میں ہیں، اور شنید یہ ہے کہ طالبان سے مولانا فضل الرحمان نے جو ہے طالبان نے ان سے مذاکرات سے انکار کیا ہے، لیکن آج جے یو آئی کا وفد غفور حیدری کی سربراہی میں اس اے پی سی میں شریک ہوگا اور اس میں اپنی تجاویز تو بعد میں کوئی اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا اگر کچھ نکات پر اتفاق ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، 2 سیشن اس کے ہوں گے، 11 بجے شروع ہوگی، پھر 3 بجے دوسرا سیشن ہوگا، اور 6 بجے بتایا گیا ہے کہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شاید اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ ایک اچھے مقصد کی خاطر انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے اور مشاورت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب پولیٹیکل گورنمنٹ بنی تھی تو پاکستان دہشت گردی کی آگ میں جل رہا تھا، اور پارلیمنٹ کے اندر آل پارٹیز کانفرنس جس میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے، 2 کانفرنس ہوئی ہیں، ایک سے سلالہ چیک پوسٹ پہ حملے کے بعد اور ایک اس سے پہلے، اور اس میں ایک لاہے عمل تھا جو پاکستانی قوم کے سامنے رکھا گیا، اور اس میں سب سے اہم بات وہی تھی کہ ہم اپنے مفادات کو یقینی بنائیں اور جن لوگوں سے مذاکرات کی ضرورت ہے کرنے چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے سب سے بڑے نمائندہ فورم پہ جو ریزولیشنز پاس ہوئی تھی جس میں ہمارے آئی ایس آئی چیف نے بریفنگ دی تھی پارلیمنٹ کو اور جو کنسنسس ہوا تھا، آخر وہ ریزولیشن کہاں گئی جو آج اے این پی جو اے پی سی کر رہی ہے؟ اس سے 3 سال پہلے بھی اے پی سی ہوئی، اس کے بعد پچھلے سال بھی اے پی سی ہوئی۔ بات یہ کہ اے پی سیز ہونا اچھی بات ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوتا ہوں کہ جب سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں اور بیٹھ کے سوچ و بچار کرتی ہیں، ہمیشہ وہ جو ریزولیشن لائیں گی وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگی، لیکن ان ریزولیشن پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کی قراردادیں جو بے وقت کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ ایک خاص ذہنیت ہے، اس لیے کہ امریکی مفادات کی تکمیل کے لیے کل ہم نے اپنی فضائیں ان کے حوالے کی تھی، اور آج قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان، وہاں پر آفس قائم ہو چکا ہے۔ اب یقیناً امریکہ چونکہ وہاں سے کوچ کر کے جا رہا ہے اور وہ پتھر چاٹ چکا ہے، اسے شکست ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پہ بھی اے این پی کو چاہیے کہ اپنے قومی مفادات کو کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے مفادات واچ کرتے ہیں، آج تک امریکنز نے اپنے مفادات کے اگینسٹ کوئی کام نہیں کیا، ہمیں بھی بیٹھ کے ایسا کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ شاہ جی اب بات یہ اے پی سی کیا کرے گی؟ 4.5 سال میں انہوں نے یہ بالکل غنی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو وہ پیچھے سے فیصلہ کر دیں گے، اور ہمیں یاد ہے وہ کمنٹ الطاف حسین صاحب کا بھی جو انہوں نے اے این پی کی قیادت کے بارے میں کیا تھا، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا، مگر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کر کیوں نہیں سکتے، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ 2 چھوٹی خبریں ہیں کے پی کے حوالے سے میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا اصل کام کیا ہے۔ ایک فنکشن ہوا اس میں جو اسمبلی ہے کے پی کے کی، اس کی فائنانس کمیٹی کا، تو اس میں اس فنکشن میں پر ہیڈ جو پیمنٹ کی گئی وہ 6,000 روپیہ پر ہیڈ تھی، جبکہ جو 5 سٹار ہوٹل ہے وہ اس میں 1,500 روپے پر ہیڈ ہوتا ہے۔ وہاں پہ ان کے سپیکر کی جو ایک گاڑی بلٹ پروف ٹھیک کروائے گی، اس کی بریکیں ٹھیک کروانے کے لیے 5.5 لاکھ روپیہ مکینک کو ادا کیا گیا۔ ان دونوں کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے آئی تھی ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ جس میں بتایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ کرپشن اس صوبے میں ہے۔ اور میں ساتھ ایک فگر اور ایڈ کرتا ہوں کہ جو سٹنٹڈ گروتھ کی میں نے بات کی ہے، سب سے آگے جو صوبے ہیں ایک سندھ ہے، یعنی جہاں 50% بچے غذا نہیں کھا رہے، اس پہ اے پی سی کریں گے، اپنے اے پی سی کریں، لائیں، بیٹھیں اور اپنے منشور نکالیں۔ یہ جمہور کا جو روز ورد اور قوالیاں ہمیں سناتے ہیں، اور جو وار آن ٹیرر، امریکہ نے کہا یہ وار آن ٹیرر ہے تو وار آن ٹیرر ہوگی، امریکہ نے کہا یہ جہاد ہے تو جہاد ہوگی، وہ تو ہم نے ان کا میٹل دیکھ لیا۔ مگر یہ بیٹھیں، یہ اگر جمہوری ہیں تو یہ سوچیں کہ اگلے 15-20 سال بعد جو ہماری نسل جوان ہو رہی ہے وہ کیا معذوروں کی نسل ہو؟ تو اصل آخر مجھے لیٹ می کنکلوڈ، جب آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے نا کسی کام کا، جب آپ ان بدعنوانی کرنی ہوتی ہے آپ کر لیتے ہیں، جب آپ نے وار آن ٹیرر روکنا آپ کا ایجنڈا ہو، آپ کا مقصد اصل کام آپ کا یہ ہو تو آپ کر لیتے ہیں۔ اٹس میننگ لیس
یہ پہلے بھی میننگ لیس تھی، اور تو اور چھوڑیں، اس سے پہلے نہیں ہوئی اپنا آپ کی جو قراردادیں آپ کی اسمبلی میں پیش ہوئی اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی، یہ کیا یہی بات کریں نا یہ، تو میرے خیال میں دس از ناٹ دی ایجنڈا، اور یہ ٹھیک کہتے ہیں، ممکن ہے پیچھے سے اشارہ آیا ہے، اور یہ ہوگا کہ طالبان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، دوبارہ سے ان کو دوستی کریں، جس طرح وہ افغانستان میں کروا رہے ہیں، وہ جو وہ کہیں گے یہ بھی کر لیں گے۔ تو یہی کال لینی ہے مجھے، شاہد ہیں بحرین سے، ہیلو، کال کٹ گیا جی غنی صاحب۔ دیکھیں بات وہی ہے کہ ہمارے اپنے مفادات کیا ہے کہ اس دہشت گردی کی جنگ، کیا یہ جنگ ہماری تھی؟ اور اس میں تو کوئی شک نہیں، اب دو آرا نہیں کہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں جب حکومت چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ ہے، اور جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ اپنی جنگ قرار دے دیتے ہیں۔ ہمارے تقریباً 40 سے 50 ہزار لوگ ٹارگٹ بنے، ہمارے سیکورٹی ادارے ٹارگٹ بنے، ہمارے 17 اہم سیکورٹی اداروں کے اوپر حملے ہوئے، اور امریکہ اپنا کھیل کھیلتا رہا۔ بات یہ ہے کہ اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہا کہ افغانستان نے اپنی شکست کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ نے ابھی 5 منٹ پہلے دیکھیں بنو پہ جو حملہ ہوا، بات ہے کہ آئے روز ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے تو خدا را پاکستان کی قومی قیادت بھی بیٹھے اور ایک لکیر کھینچے کہ ہمارے مفادات کہاں تک ہیں، ہمارے جب ریاستی ادارے ٹارگٹ ہوں گے وہ نقصان پاکستان کا ہے۔ صحیح ہے، کالر ہے لاہور سے مدثر، ہیلو 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 جی ظفر صاحب، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ شادی ابھی بھی بات یہ ہے، میں چھوٹا سا سوال یہ اپنا سلمان غنی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی، یہ تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو ہے نا ٹاپک ابھی کلوز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی ہلو جی 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 بات کیجئے۔ اچھا، میں چھوٹی سی ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں سلمان غنی صاحب سے کہ آپ مجھے تھوڑا سا کنویس کر سکیں گے کہ یہ جو طاہر القادری صاحب نے جو نعرہ لگایا ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے یا کہ پاکستان کے خلاف ہے؟ میں بس اتنی سی بات نعرہ جو انہوں نے لگایا تھا سیاست جی نہیں ریاست میں بچاؤ۔ سمجھ گیا ان کا سوال، ظفر صاحب نے جو سوال کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ جب وہ مینار پاکستان پہ آئے تھے اور میں نے اسی پروگرام کے تسلسل سے کہا تھا کہ جی انہوں نے ایشوز کی بات کی ہے، لیکن بات یہ کہ عوام میں کشش پیدا کرنے کے لیے اس سے پہلے اسی جگہ پہ مینار پاکستان پہ عمران خان صاحب نے بھی بات کی تھی۔ دیکھیں تقاریر کرنا جیسے میں بات کر رہا ہوں، بات یہ کہ میں جواب دہ نہیں ہوں، میں ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ جواب دہ وہی ہیں جب آپ کو حکومتی مناصب ملتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کر پاتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے مینار پاکستان کے جلسے میں ہی الیکشن کو ٹارگٹ کیا یا الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اثر نو تشکیل کی بات کی تھی الیکشن کمیشن کی، وہ فیصلہ تو آ چکا ہے، اب آپ اپنی سیاست کی اثر نو تشکیل کریں اور یہ پاکستان کے اندر رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اگر ایشوز کی بات کی ہے تو آئیں اپنا وزن پاکستان کے عوام کے ساتھ ڈالیں۔ پاکستان کے عوام نے جس طرح تباہی و بربادی کا عمل ان کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کے مسائل ہیں انہیں فیس کریں۔ بات یہ تقاریر ہمارے پولیٹیشنز بہت کرتے ہیں، اور سب سے بڑا المیہ اگر 5 سال میں میرے سے پوچھیں کیا تھا، پاکستان کے اندر ایک مؤثر اور مضبوط اپوزیشن نہیں تھی، ساری پارٹیز حکومت میں شامل تھی، اور خود ڈاکٹر صاحب تو ماضی کے اندر آپ کے سامنے یہ کل کی بات ہے کہ جنرل مشرف کے حق میں تقاریر کرتے رہے۔ بالکل۔ ایک کالر ہے بلال لاڑکانہ سے، ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں، غلام صاحب۔ جی جی بولیے۔ یہ سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے کالا باغ کے متعلق، تو یہ بات یہ ہے کہ کالا باغ بجلی کے لیے ہوتا تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، یہ سارا مسئلہ ہے پانی سے کینال نکالنے کا، تو اسی مسئلے کے ہے کہ اگر 96 میں اگر نواز شریف ہو جو خرپور صبح کینسل نہیں کرتے تو بجلی بہت جاتی، تو یہی مسئلہ ہے کہ کالا باغ ایک بڑا سینسٹیو سا کویسچن کیا ہے۔ میں بھی کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ کالا باغ ڈیم پاکستان کے وفاق پہ یا ہماری اتحاد و یکجہتی پہ اثر انداز ہو کے بنایا جائے، لیکن آپ ایک بات دیکھ لیں کہ پاکستان کے تمام تکنیکی ماہرین کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ آج 21ویں صدی کا پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں جی ہم نیوکلیئر پاور ہیں، دوسری طرف ہمارے ہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، کہ تکنیکی ماہرین کا اتفاق تھا کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک کالا باغ ڈیم کی بات نہیں، آپ 10 ڈیمز بنائیں، لیکن اگر ڈیمز بنے ہوتے تو ہم یہ جو آج بڑے بڑے بجلی گھروں کے اندر کرپشن کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، یہ نہ ہوتے۔ صحیح، ایک اور کالر لے لیں پھر میں ایک کمنٹ کر دوں ان کی بات پہ۔ ابھی انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ قادری صاحب جو ہیں وہ بڑی بڑی مشرف کے حق میں سپیچز کرتے تھے۔ ایک کسی پہ کنسنسس کر لیتے ہیں کہ ایوب خان سے لے کے آج تک جتنے ڈکٹیٹر آئے ہیں، جس نے ڈکٹیٹر کے حق میں تقریر کی ہے، جس نے اس کا ساتھ دیا ہے، ان کو بینش کر دیں سیاست سے پھر یا پھر وہ الزام ان پہ نہ لگائیں جو آج جتنے جمہوری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون کہاں تھا ہمیں نہیں پتا۔ جب ضیاء الحق جو ہے پھانسیاں دے رہا تھا، جو کوڑے مار رہا تھا، یہ ساتھ کھڑے پاکستان کے اندر ایسے سیاستدان
पाकिस्तान और ऐसी सियासी जमातें मौजूद हैं जिन्होंने कभी डिक्टेटर्स का साथ नहीं दिया। आप लेकिन ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने डिक्टेटर्स का साथ दिया है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद। अमरीका से कॉलर हैं आमिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैंने एक तो आपके प्रोग्राम की तारीफ सुनी थी, बहुत माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू। और मतलब अब मैं तो दुआई करता हूँ कि अल्लाह ताला हम कौम के दिल में भी कुछ ख्याल डाल दे कि अब सही इंतखाब करे लोगों का, तो क्योंकि इतनी बातें होती हैं। तो एक तो ये मौजूदा सियासत के हवाले से है कि जब तक मतलब अवाम भी और सियासतदान भी अपने आप को ठीक नहीं करते, मतलब हमारा तो ये इस वक्त हो गया हाल। उलामा इकबाल का एक शेर मैं कहना चाहूँगा, इश्क कातिल से भी मकतूल से याराना भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। और फिर सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। तो मतलब हर वही है कि जब तक हम सही को सही नहीं कहेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, वो मसला सही नहीं होगा। और दूसरा ये मेट्रो बस माशाल्लाह बहुत अच्छी बस सर्विस शुरू हुई है। जिस तरह वो इश्तिहार में दिखाते हैं कि लोग बड़े सीट टू सीट जा रहे हैं, लेकिन वो तो उसका तो बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इतनी धक्कम पेल और ये जो उधम मचा हुआ है। अब वो दूसरा है कि इतनी मुफ्त सर्विस, इसका खर्चा ये 1 महीने तक वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहाँ से, उसका भी कोई उन्होंने 30 अरब में किया उसका शामिल। जी हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक रही बात मेट्रो, डॉक्टर आमिर साहब ने जो बात की है, एक्चुअल हमारा मसला ही ये है कि पाकिस्तानी कौम को एक मौका मिल रहा है अपनी सही लीडरशिप के इंतखाब का, कि हम कोसते रहते हैं सियासतदानों को, हुक्मरानों को जी कि उनकी पॉलिसीज दुरुस्त नहीं, वो डिलीवर नहीं कर पाए, गवर्नेंस का क्या नहीं हो सका। ये मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब कौन करता है। और दूसरा उन्होंने जो इकबाल का शेर कहा, मेरा ख्याल हमारे अंदर एक बहुत बड़ा तजाद है, और हमारे सियासतदानों का तजाद ये है कि हम ताकत अवाम से हासिल करते हैं, एजेंडा हमारा वाशिंगटन का होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान कमजोर हो रहा है और हमारे जो सियासी घराने हैं वो खुशहाल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। खबर यह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और जमात इस्लामी आइंदा इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे, और इस हवाले से इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट फार्मूला भी तय किया जाएगा। मुनव्वर हसन ने कहा है कि दोनों जमातों का मंशूर, मकासिद और सोच एक है। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए अवाम के लिए क्या मंशूर लाया जाएगा, बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जमात इस्लामी और आपकी जमात मिलकर ऐसा कौन सा मंशूर लेकर आएगी, ऐसे कौन से तरीकेकार लेके आएगी, ऐसा क्या लाहेअमल होगा आप दोनों जमातों का कि जो मुल्क के अवाम इनके मसाइल हल हो पाएंगे जो पिछले 5 सालों में हल नहीं हुए? देखिए बीबी, वो लाएंगे ईमानदार लोग और नेक लोग और पाक दामन लोग, और हम लाएंगे टेक्नोलॉजी और मामलात को सुलझाने की समझबूझ। हम लोग टेक्नोक्रेट्स लाएंगे, वो ईमानदार लोग लाएंगे, और हम दोनों मिल कोशिश करेंगे कि कम से कम ऐसी जमात बन जाए जो मुल्क के मसाइल को हल कर सके। और ये बहुत मुमकिन है, आसानी से हमारे यहाँ कभी मौका ही नहीं दिया जाता। और दूसरी जमातों में भी बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे कल मैं मियाँ साहब भी कहता, मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, वहाँ भी हमने ऐसी बात की। मैं गया तो ताज़ियत के लिए, लेकिन देखिए मुल्क के जिस वक्त हालात हैं उसमें तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी को मिलकर काम करना चाहिए। ये नहीं हो कि तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो और मैं दुश्मन। इस वक्त अगर पाकिस्तान नहीं रहा तो फिर कोई भी नहीं रहेगा, ना कोई जमात रहेगी, और ना फिर मुसलमान रहेंगे, और ना हम रहेंगे। तो इस वक्त बड़ा जरूरी है कि हम मिलकर करें। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जमात इस्लामी बहुत ही मुनज़्ज़म पार्टी है, उनके तमाम पूरे मुल्क के अंदर उनकी क्या कहिए इंतजाम हैं बहुत ही अच्छे। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ के साथ भी आपके इत्तेहाद की बड़ी खबरें थी। किसके साथ? तहरीक इंसाफ। नहीं, वो तो नहीं, वो तो हमारे पास आए थे, तो इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे और बातचीत हुई थी, लेकिन कोई इत्तेहाद की तो हमने बात नहीं की थी, क्योंकि अभी वो खुद ही अपने माइंड में क्लियर नहीं थे कि उन्होंने किसके साथ इत्तेहाद करना, किसके साथ काम। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके हवाले से कौम की एक जज्बाती वाबस्तगी है,
آپ اگر اپنے آپ کو کسی جماعت کے ساتھ وابستہ کریں گے یا مشروط کریں گے تو اس وہ جو وابستگی ہے لوگوں کی اس پہ حرف نہیں آئے گا. اور دوسری بات, میرا دوسرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے رہے, جمہوری عمل کی بات کرتے رہے, لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے آپ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے گزشتہ روز لاہور میں آ کے ملاقاتیں سیاستدانوں کے ساتھ کی ہیں. آپ اپنے لاہے عمل کے حوالے سے کنفیوز کیوں ہیں؟ کنفیوز تو میں نہیں ہوں. اگر کنفیوز ہوتا چیز اتنے کام کی مشکل کام وہ ہو سکتے تھے. اگر ہم اس طرح کنفیوز ہوتے تو مسور کی دال بھی نہیں بنا سکتے تھے. ہم اپنے مائنڈ میں بہت ہی کلیئر ہیں, سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور ہم تو ٹیکنوکریٹ کی بات میں یہ نہیں کرتا سرور صاحب کہ آپ سب کو ہٹا دو اور ٹیکنوکریٹ کو بٹھا دو کسی باہر کی قوت سے. میں کہتا جو بھی جمہوری طریقے سے لوگ آئیں یا حکومت آئے ان کو چاہیے کہ ٹیکنوکریٹ کا زیادہ استعمال کریں, ان کو ذمہ داریاں دیں تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں. یہاں بھی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں نہ تجربے کار لوگوں کو جن کا ان فیلڈ سے ایسی چیزوں سے جو مسائل ملک کو تعلق ہی نہیں ہوتا, وہ اس کا الف بے بھی نہیں جانتے, ان کا سربراہ بنا دی جاتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال آپ سے. ڈاکٹر صاحب کل آپ نواز شریف صاحب سے ملے, وہ پرائم منسٹر تھے جنہوں نے ایٹمی دھماکے کیے. آپ سے ان کے پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ سیاست دیکھیے وہ زیادہ تو اس کا ہی تھا, کیا نام ہے, تعزیت کے لیے تھا, لیکن ملک کے معاملات پہ تو بات چیت تو ہوئی نا. دیکھیے وہ بھی پریشان ہے, ملک کے حالات کو دیکھ کر ہم بھی پریشان ہیں. نیک نیت ہے, میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو صحیح بات کریں تو تھوڑی سی بری لگتی ہے لوگوں کو, تو میاں صاحب کے جو مشیر ہیں وہ ان کو اکثر غلط مشورے دے دیتے ہیں یا وہ ان کی سن لیتے ہیں. نرم دل کہیے, نیک دل کہیے, وہ ان کی بات مان لیتے ہیں اور پھر اس قسم کے نقصانات ہو جاتے ہیں کہ نقصان جو ہے وہ پھر میاں صاحب کو پہنچتا ہے, ان کو نہیں. وہ اپنے حلوہ پوری کھاتے رہتے ہیں پیچھے بیٹھ کے, اور تمام بات جو ہے وہ میاں صاحب پر پڑ جاتی ہے. تو میرا تو یہی درخواست ہے میاں صاحب سے, محب وطن ہے وہ بھی, کہ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا انتخابات ہونے چاہیے؟ انتخابات تو ہونے چاہیے. دیکھیے اس میں تو کوئی گڑبڑ کی گنجائش ہی نہیں ہونا چاہیے, ہرگز نہیں, قطعی نہیں, کیونکہ یہ تو پھر بہت ہی افراتفری پھیلے گی, پھر کسی کی ان کی انار کیا جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آپ کا. مسائل حل ہونے چاہیے, چاہے وہ ڈاکٹر قدیر کسی کے ساتھ کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں یا کوئی اور جماعت. یہ اتحاد بھی بنتے رہیں گے, جماعتیں بھی بنتی رہیں گی, مگر ایشو یہ ہے کہ جو بنیادی ایشو مجھے لگتا ہے جو کرائسس ہے ان کا, جتنی پارٹیز بھی ہمیں سامنے آ رہی ہیں, یا اور تو چیزوں پہ وار اینڈ ٹیرر پہ بہت بول لیں گے, اور جو بیمانی ایشو ہم نے خود کھڑے کر رکھے ہیں, جو بنیادی ایشو ہے کہ کیا منشور آپ لے کے آ رہے ہیں. آپ عام آدمی جو ہے اس کے لیے اگر جمہوریت کا تعلق جمہور سے ہے, اور جمہور کا سادہ اردو میں مطلب عوام ہوتے ہیں, تو عوام کے لیے آپ کا ایجنڈا کیا ہے. اگر ہم مسلم لیگ نون کا منشور دیکھ لیں, اکنامک منشور کی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کا منشور دیکھ لیں, جماعت اسلامی کا منشور دیکھ لیں, پی ٹی آئی تھوڑا سا اس نے ریفارمسٹ ایجنڈا لیا ہے مگر کوئی خاص نہیں, تو وہ منشور دیکھ لیں, تو یہ کچھ بھی ایسا پرامز نہیں کر رہے کہ یہ کیسے آ کے ان کارٹلز کو توڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارٹلز ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا لے کے, عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو میں کسی ہسپتال کے کوریڈور میں مجھے ذلت ملے گی اگر میں علاج لینے جاؤں گا, یا مجھے دوائی ملے گی. روزگار آپ کے ایک آئین میں لکھا ہوا ہے, روزگار دینا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے چھت دینا آپ کی ذمہ داری ہے. یا تو مل جل کے افہام و تفہیم کے ساتھ وہ تمام شکے آئین سے باہر نکال دیں جو عام آدمی کے جو انشور کرتی ہیں, تو یا پھر یہ جمہوری اور یہ جمہوری ڈکٹیٹرشپ کی بےمانی بحث ہم بند کر دیں, کیونکہ ہمارے لیے تو ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہوتی ہے کہ نہ روٹی مل رہی ہے, نہ روزگار مل رہا ہے, نہ علاج مل رہا ہے. کبھی آپ اپنے آپ کو جمہوری بنا لیتے ہیں, کبھی آپ اپنے آپ کو فوجی بنا لیتے ہیں. چھوٹا سا کویسچن میں قاضی صاحب سے آپ کی وساطت سے کرنا چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب پاکستان کے آج کے حالات میں آئیڈیل ڈیموکریسی کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے؟ آئیڈیل ڈیموکریسی کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے ایک آئین بنایا ہے, اس آئین میں آپ نے کچھ عام آدمی کے رائٹس انشور کیے ہوئے ہیں. میرا صرف اتنا عوام کا اتنا, میں چلو عوام تو نہیں ہوں, میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے آئین میں سے یہ 3, 37, 38 جو آرٹیکلز ہیں یہ ان کو باہر نکال دیں, تو بس ٹھیک ہے, ہم یا پھر ہمیں دے دیں وہ. اس میں ایک بات ہے کہ بات یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو, حکمرانوں کو ٹارگٹ کرنا بڑا
आसान है। सबसे आसान काम पाकिस्तान में ये है, लेकिन हम अगर सारे सियासतदानों को बुरा कहेंगे, आखिर से एक सियासतदान की स्ट्रगल के नतीजे में ही पाकिस्तान बना था। जो उनमें से अच्छे हैं हमारे, क्या जब हम जर्नलिस्टों की तरफ देखते हैं हमारे अंदर काली भेड़े मौजूद नहीं है, हमारी सहाफत के अंदर तजाद मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल जो सहाफत की काली भेड़ें कानून नहीं बनाती, सहाफत की काली भेड़ों को अरबों रुपए रियासत के नहीं दिए जाते कि जाओ मैनेज करो। सहाफत का मुसाफी करप्ट हो सकता है और होंगे, यकीनन हैं भी, बल्कि और जिस तरह सारे समाज में करप्शन है, मगर जो आपकी रिस्पांसिबिलिटी जितनी बड़ी होती है, आप पे हम इतना ही पूछना हमें पड़ता है कि भाई हम आपको 3,500-4 हज़ार रुपए अरब रुपए साल के टैक्सों से देते हैं कि हमारी फलाह करें। हमें पता चलता है आपके बाल बच्चों की फलाह हो गई है, हमारे बच्चे स्टैंडर्ड ग्रोथ है, हमारे बच्चे को स्कूल नहीं मिल रहा। समझता हूं ये सारी बातें आपकी दुरुस्त है, लेकिन बात है कि हम जिस मरले से गुजर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इंतखाबात की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा लोगों को करना चाहिए। हम उन्हें कहेंगे कि सारे सियासतदान इस तरह मामला, हम ये नहीं कह रहे, हम आप सारे सियासतदान बड़े साफ सुथरे हैं, हमेशा बड़े उजले कपड़ों में नजर आते हैं, सारे गंदे भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान में न्यूक्लियर की बुनियाद जुल्फिकार अली भुट्टो एक सियासतदान था, पाकिस्तान में एटमी धमाके नवाज शरीफ ने तो वो एक सियासतदान, बड़ी उनकी मेहरबानी, उन सारों को बुरा नहीं कहना चाहिए। एटमी धमाके से ना दाल को तड़का नहीं लगता। मैं ये कह रहा हूं कि आए बाहर कल मंशूर दें आके, एक सियासतदान में जुर्रत हो कहे कि जी मैं डिफाई करूंगा IMF और वर्ल्ड बैंक को, आपको दूंगा, जैसे रफेल क्रोया ने किया इसी ग्लोब पे। IMF और ये सारे जाके अमेरिकी सफीर आ जाए तो इनकी हंसी नहीं खत्म, तो ये कब करेंगे? मैं ये कह रहा हूं इनको फर्ज का एहसास दिला रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि आप बुरे हैं और डिक्टेटर आ जाए। डिक्टेटर से तो हम ही लड़े हैं भाई, आप तो डिक्टेटर के साथ बैठे हुए थे। सही, ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फैसलाबाद से कॉलर हैं आमिर महमूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं रोजाना सुनता हूँ। थैंक यू। बात ये है कि आपका ये डिबेट चल रहा है, बड़ा मजा आता है सुनने का। इसमें ये थोड़ा सा शामिल करने की जो ब्यूरोक्रेसी है ना पाकिस्तान में, सियासतदानों के साथ साथ इन्होंने भी मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जो इंजीनियर लोग हैं। दूसरा मेरा ये है कि ये जो शिक्के जो आप बता रहे हैं 62, 63, 64, इससे हमारे गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं है। मैं खुद साबका काउंसलर रह चुका हूँ। जो भी तंजीमें हैं, चाहे जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, कोई भी है, इन लोगों ने गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया। इनमें से किसी से पूछे इमरान खान साहब से कभी इनकी बहन ने लाइन में लग के चीनी ली है या आटा लिया है? ये जो हमारे मसीही आज बने हुए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारी आवाम के लिए सोचे। जो भी आता है वो अपने पेट भरने के लिए आता है। काइंडली ठीक है, ठीक, उन्होंने कमेंट किया है कि जी बात है कि, लेकिन ये देखना चाहिए कि लोगों के मसाइल जो हल है, आर्टिकल 62-63 का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बासलाहियत, अहल और दयानतदार क़यादत सामने आनी चाहिए। उस पर एलिगेशन ना हो, करप्शन के दाग ना हो। जब वो इस तरह की क़यादत आएगी तो ये मसाइल हल होंगे जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। वैसे कादरी साहब यही कह रहे थे कि 62-63 कर लें, कहते तो यही है। तो आपकी खबरों की तरफ आते हैं। जी हाँ शाजिया, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये दुनिया की आज सुपर लीड है और मैं ख़ास तौर पे ये है अहम उम्मीदवारों की सख्त जांच पड़ताल में ताउन करेंगे, ये इसकी लाइन है। और स्टेट बैंक और FBR ने इलेक्शन कमीशन को कल एक मीटिंग हुई थी और यकीन दहानी करवाई। हमारे साथ एंडी भी होंगे। मैं दो बातें उनसे पूछना चाहता हूँ। एक तो स्टेट बैंक ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो भी इनकी जो है मदद करेगा, मगर सवाल ये है कि अब कहा यह जा रहा है कि जी इतना टाइम हम स्क्रूटनी के लिए नहीं दे सकते, आइन बड़ा जो है उसमें गड़बड़ हो जाएगी अगर हमने जो है वक्त पे 10 दिन ही देंगे। तो ये क्या खौफ है, क्यों नहीं 1 महीना देते? कादरी साहब यही कह रहे थे कि 1 महीना या टाइम दे दें, 2 दिन पहले असेंबलियां डिसॉल्व करके 90 डेज ले लें, तो आप असेंबलियों में से फिल्टर कर सकते हैं। जो आप भी, मैं हर बंदा कह रहा है कि जिसने डिफॉल्ट किया है, जिसने कर्जा खाया, उसको निकाल दे। एंडी अगर हो तो उनसे बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पे जी एंडी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये तो इन्होंने कह रहे हैं हम ताउन करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, देखते हैं या नहीं करते हैं या नहीं करते, मगर ये जो कहा जा रहा है कि जी इतना टाइम ना दें, 1 महीना तो स्क्रूटनी के लिए चाहिए होगा, 10 दिनों में तो फिर वही भाग दौड़ में फिर कुछ लोग इस छलनी से निकल जाएंगे और फिर वही नतीजा जिसे क्या कहते हैं ढाक के 3 या 4 पात क्या होता है, क्या बताएंगे आप इस हवाले से?
جی دیکھیں سید صاحب، دیر آر ٹو تھنگس. ایک تو یہ کہ ڈیٹا کتنی جلدی اویلیبل ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اسٹیٹ بینک کو دیتے ہیں تو وہ فوراً آپ کی جو بھی کریڈٹ ہسٹری ہے وہ نکال دیتا ہے. تو اس میں کوئی بہت دیر کی بات نہیں ہوتی، آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کتنا ڈیفالٹ کیا ہے، کیا اس نے پیچھے ہاؤسنگ کا لون لیا، اس نے گاڑیوں پہ لون لیا ہے، یا اس نے پرسنل لون لیا ہے. جو بھی کیپیسٹی ہے یا جو بھی ڈیٹا ہے وہ اس کو نکالنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 10 دنوں میں یہ سکروٹنی کا عمل اگر دیانتداری سے کیا جائے تو ہم فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اربوں لیے اور بھاگ گئے اور پھر اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیٹا کو ایکوائر کرنا ہے وہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس میں بہت ساری ہکپس ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ساری پارٹیز ایگری کر رہی ہیں کہ وہ اس میں تعاون کریں گی، اور ٹھیک ہے آرٹیکل 62 63 کو جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں تعاون کی بات کریں، تو بہت سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندہ جس کی پرسنل ہسٹری ہے اس نے اگر کوئی لون دیا ہے اور وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے تو وہ تو نکل آئے گا. لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی یا ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے جو ایک پرسنل خود ایک اینٹی ہے جس کے خلاف آپ کیس کر سکتے ہو، جو کیس کر سکتا ہے، اگر اس نے لون لیا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو یہاں پر اس صورت میں نام نہیں آئے گا، کمپنی کا نام آئے گا. ایگزیکٹلی. تو کیا ایسے ڈاکیومنٹ اویلیبل نہیں ہو سکتے جس میں دیکھیں بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ کون ہے یا بینیفیشری کون ہے؟ ایون دین آپ جب یہ بھی نکال لیتے ہو تو آپ کو یہ تو کرنا ہوگا کہ کمپنی کو سو کرے گی. کمپنی ڈیفالٹر ہے، وہ پرسنل. اس کا مطلب یہ ہوا اینڈی بچ نکلنے کے بہت سے راستے ہیں، لا میں سکم ہے، بہت سے راستے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اینڈی آپ کا. شاید یہ 2-3 خبریں میرے پاس ہیں. ایک تو کل گزشتہ روز امریکی صدر اوباما نے افغانستان میں جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکراتی عمل جاری ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں سے اطلاعاتی افواج نکلیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں جب امریکہ نے اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کی ہے تو ہمیں بھی اپنی پالیسی پہ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے کہ اب اے پی سی ضرور کرے لیکن حکومتی سطح پہ ایک فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہونا چاہیے اور یہ طے ہونا چاہیے کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہم کیوں کھڑے تھے، مقاصد کیا تھے اور اس کے نتائج ہمیں کیا برداشت کرنے پڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے کہ جب امریکہ وہاں سے شکست کھا کے واپس جا رہا ہے تو اس دہشت گردی کے سد باب کے لیے ہمیں قومی مفاد میں اپنی پالیسیز بنانی چاہیے. ایک بڑا اہم اعتراف کیا کیمرون منٹر صاحب نے جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر تھے. انہوں نے کہا کہ سلالہ پر معافی میں تاخیر کا عمل ظالمانہ تھا. چلے یہ بھی وہ سب کچھ گواہ کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، بات یہ کہ اس میں بھی نقصان ہمارا ہوا، جوان ہمارے میں شہید ہوئے، کہ یہ سارا وہی عمل تھا کہ امریکہ کے اپنے مقاصد تھے، ہماری فورسز جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئی ہیں، ہمیں اپنے قومی مفاد میں فیصلہ کرنا چاہیے. دوسری خبر، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے درمیان جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، ان کی آج لاہور میں میٹنگز ہو رہی ہے. ان کے درمیان معاملات طے ہو گئے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو آج کی میٹنگ میں ہو جائیں گی. ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور نئی بات یہ ہوئی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس میں حصہ لینا شروع ہوا ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ینگ ڈاکٹرز کے جو ایشو ہے گورنمنٹ کو بیٹھ کے طے کرنے چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں آگے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس وجہ سے ینگ ڈاکٹرز نے اب احتجاجی کیمپ لگایا ہے یہ گجرانوالہ کے واقعات تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز پاکستان کا اور ہمارے معاشرے کا ایک مہذب حصہ ہے. بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز موجود ہیں اور ان کے مقاصد انسانیت کی خدمت ہیں. اب جو وہ ڈیمانڈز لے کے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان کے جو مطالبات ہیں اس پہ ہمدردانہ غور کرنا چاہیے. اور آخری جو میری خبر ہے وہ میٹروپولیٹن بسیں آج سے پوری تعداد میں لاہور کی سڑکوں پہ آ رہی ہیں. اوور لیڈنگ کا مسئلہ ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بھی بڑی تعریف کی تھی یہ میٹرو بسز کی، لیکن جو زمینی حقائق یہ سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بسیں خراب بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس کے دروازے نہیں کھل رہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جہاں پر یہ بیبی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ مسائل جس سے اب یہ لوگ بھی فیس کر رہے ہیں. میں نے خود ایک بس کھڑی دیکھی کہ وہاں پر انہوں نے ریسکیو والوں کی بلائی اور اس سے دروازے کھلوائے گئے کہ یہ ایک معیاری پروجیکٹ ضرور تھا لیکن یہ معیاری بسیں کیوں نہیں ہیں. اس کے حوالے سے چیف منسٹر پنجاب کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ایک تو جو انہوں نے بات کی میں تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کر دوں اگر ٹائم ہو ہمارے پاس. ایک تو یہ جو انہوں نے منٹر کی خبر کی تو آخر میں انہوں نے ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا فکر ہے دی ٹرنی آف نیگیٹو نیریٹیوز، یعنی جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں وہ سوچنا بند کر دیں. اور جو لوگ امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم یہ بند تو کر دیتے ہیں، ہمیں حساب تو دے دیں 15-20 لاکھ لوگ جو عراق میں مرے، جنگ کس نے برپا کی تھی اور یہ جو یہاں
وہاں پہ جو لوگ مر رہے ہیں تو یہ اگر آپ بم ماریں گے تو ہم پھول کیسے برسائیں بھائی؟ تو ادھر ان کو بھی تو کہیں کہ وہ کیا کریں. وہ دودھ کے ساتھ مینگنا میرے خیال میں وعدہ سچ نہ بولیں, پورا سچ بولیں. اور ابھی ہے کچھ ہمارے پاس ٹائم؟ جی مجھے ایک اور اہم خبر کرنی ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے آج وہ ویلنٹائنس ڈے منا رہی ہے. دنیا بھر میں آج ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے. آج لوگ ایک دوسرے کو تحائف اور پھول دیں گے. رنگوں کا چناؤ جو ہے وہ سرخ رنگ کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا. کچھ لوگ پھولوں کے مہنگا ہونے کی شکایت کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ آج کے دن کے لیے کہتے ہیں کہ ایسے دن کے موقع پر قیمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس پہ ایک مجھے کمنٹ ضرور کرنا. دیکھیں بات یہ کہ ہماری یہ تہذیب اور تمدن نہیں ہے, اور اسلام جو ہے وہ پورے انسانیت کے اندر محبت کا درس دیتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مغربی رسم ہے. دیکھیں بات یہ کہ یہ مغربی رسم ہے, بڑی اچھی بات ہے. کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ اپنے کتے کو تو دودھ اور شہد پلاتے ہیں, لیکن اپنی ماؤں کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں. ہماری اپنی تہذیب ہے, میرا خیال ہمیں اپنی تہذیب پہ چلنا چاہیے, اور یہ جو رجحان ہے یہ خود ہمارے نظریاتی تشخص کے بھی منافی ہے. مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جو کرنا چاہے. مجھے میری کہانی یہ ہے اس حوالے سے کہ یہ مانگے تانگے کی خوشیاں ہیں, ہمارے اپنے تہوار تھے, ہماری بسنت کدھر گئی, یہ منا لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مناتے رہیں جو اچھی. مگر بات یہ ہے کہ جس طرح کسی نے کہا تھا نا کہ رولنگ کلچر از کلچر آف دی رولنگ کلاس, کہ غالب ثقافت جو ہے وہ حکمرانوں کی ہوتی ہے, حکمران پرو امریکن ہے, یہ کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر ہمارے اپنا کلچر کدھر گیا, اور جب ہم اپنی ذلت اور معیشت اور بربادی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری تہذیب اور ثقافت کی ہم بھی محبت کرتے ہیں. یقین کیجئے ہم بھی اس محبت کے اظہار کے لیے تہوار بناتے ہیں. آج سے یہ روایت ہونی چاہیے کہ یہ پھول اور یہ چاکلیٹ جو ہے ہمیں اپنی بہنوں کو جا کے دینا چاہیے. بالکل دیتے ہیں, آپ کا کیا مطلب ہے نہیں دیتے؟ صرف ایک لڑکا لڑکی اس محبت میں تھوڑی دیتے ہیں. ہر لمحے ہر روز ہر گھنٹے میں بالکل دینی چاہیے, لیکن اگر ایک دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, محبت کا درس دیتا ہے, ہمیں اپنی روایات پہ قائم رہنا چاہیے. اور میں کئی ساتھ یقین کریں آپ سے کوئی جو بھی بنانا چاہے I have no problem at all with that. جس کو جو بھی منانا چاہے وہ منائے, وش تو کر دیں بھئی سب کیا اس میں ہیپی ویلنٹائنس ڈے, ہیپی ویلنٹائنس ڈے, سب کو ہیپی ویلنٹائنس ڈے. غنی صاحب کو مخالفت کرے, میرے خیال میں آپ وش نہیں کریں. میری اپنی تہذیب ہے, مجھے اس پہ ناز ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجئے خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیجئے, کل تک کے لیے اللہ حافظ.